अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज़कियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर पेशकश की कि खातून जज से ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये अच्छी तरबियत की निशानी है। देखो, दुनिया में दो जुमले मुझे बहुत ज़ाती तौर पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक है कि कोई किसी को अगर जेन्युइनली ये बात कहे कि आई लव यू, और दूसरा जुमला बहुत खूबसूरत है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। उसकी वजह है कि कदम, कलम और ज़बान ये किसी वक्त भी फिसल सकते हैं। इसलिए एक आदमी जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हों, ये उनकी तरबियत के लिए भी ज़रूरी था। और ये बात आपको याद हो कि दो तीन प्रोग्राम्स पहले मैंने कहा भी था कि ये तरबियत का इम्तिहान है। और एक बड़ा मशहूर कॉल है, वो सुनो आपके, कहा कि माफ़ी मांगने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आए तो मुझसे ले लेना, इज़्ज़त मुझसे ले लेना। बहुत खूबसूरत बात है, जेस्चर बहुत अच्छा है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल लीडर्स बेसिकली क्या है, रोल मॉडल्स होते हैं ना, हमारे यंगस्टर्स, ये वो सारा। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंक्लूड भी हो गई बात, टंटा ख़त्म हुआ जी। ठीक है साहब, शेख रशीद ने कहा है कि लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लंदन में नवंबर की अहम तैनाती के हवाले से मुशावरत हुई है। आपके ख्याल में ये मुशावरत किन के दरमियान हुई है? यार अंदाज़ा लगाओ, पाकिस्तान जैसा मुल्क जैसे हालात से गुज़र रहा है, वो सोने पे सुहागा। और उससे आगे बात यह है कि एक मुल्ज़िम, एक मजरूर, एक मफरूर, एक मुल्ज़िम कुछ इश्तिहारियों के साथ मिलके किस बात पे। और ये जो है ना, नवंबर लोगों ने लगाया हुआ है। इन सबको ज़रा होश करना चाहिए। नवंबर से पहले याद रखें अक्टूबर भी आता है। अक्टूबर में एक तारीख 12 भी होती है, 12 अक्टूबर, याद है ना जी। इस कौम को। और एक बात ज़हन में रखें, मेरी तो ये दुआ है, या बद्दुआ कह लो तो। और किस बंदे का इन्होंने, किस बंदे की बात कर रहे हैं? एक आदमी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल आदमी, जिसको हर जगह इज़्ज़त एहतराम मिलता है, पजीराई मिलती है, लोग उसके टेलीफोन्स को भी अहमियत देते हैं। वो ये ऐसे मनसब का अगर फ़ैसला भी मुल्ज़िमों और मुजरमों ने करना है या मफरूरों ने करना है, तो फिर बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़, और क्या है। और ये जो शेख रशीद ने बात की है कि नहीं, एक मिनट, कि शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई, ओ भाई उसी की तो सुनी गई है। अगर उसकी ना सुनी जाती तो शहबाज शरीफ कहाँ होता और नवाज शरीफ, छोड़ें। हाँ, अब बताएं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हसन साहब, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है अदालत ने, और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और आके वजीर ख़जाना का चार्ज संभालेंगे। इसका मतलब मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो गई है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। दोनों एक ही मटीरियल है, दोनों नामों का फ़र्क है ना, शक्लों का फ़र्क है। पार्टी क्या, दुकान भी वही है, दुकानदार भी वही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसहाक डार आ जाता है या कोई और चला जाता है? ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं साहब। इमरान खान ने मौशी बहाली का रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी बना दी है। यार बहुत ही, मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड। उसकी वजह ये है कि पहले भी इन लोगों को जो झटका लगा ना, जो लॉस हुआ इनका पॉपुलैरिटी में इक़्तिदार गंवाने से पहले, उसके पीछे भी लैक ऑफ होमवर्क। और लैक ऑफ होमवर्क क्या है? इसी को कहते हैं ना, तैयारी को कहते हैं ना। होमवर्क इन्होंने किया हुआ नहीं था, गवर्नमेंट में आ गए ये लोग। और वो जो कहते हैं ना कि जीनियस जो है वो 99% हार्ड वर्क होता है, तो हार्ड वर्क इन्होंने किया भी नहीं था। अब अल्लाह करे अब ये वाकई ये ख़बर दुरुस्त हो, और अगर ये काम वाकई करनी है, और सिर्फ ये इसका ताल्लुक इक़्तिसादियात के साथ ही नहीं होना चाहिए, इन्हें चाहिए कोई और भी कोई इस तरह का कोई तश्कील दें अपना, बोर्ड शोर्ड कमेटी जो देखे कि पाकिस्तान में अखलाकियात का क्या हाल है। चूँकि ज़वाल पजीर इक़्तिसादियात के पीछे बर्बाद शुदा अखलाकियात होती हैं, ये याद रखना। की टू द होल थिंग इस ये है कि किसी कौम का, किसी माशरे का अखलाकी, मैं ये चंद सालों से बात कर रहा हूँ,
میرے نزدیک پاکستان اور پاکستانیوں کا سب سے بڑا المیہ انحطاط پذیر، زوال پذیر اخلاقیات کا ہے، لیکن بہرحال شکر ہے اللہ کرے یہ خبر درست ہو. ٹھیک، لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور کو ہوم ورک کریں، تیاری کریں. جی یقیناً. حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ تصویر اخبارات میں چھپی ہے، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی. وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ IMF کی ڈیل میں نرمی کی جائے. دیکھو میری بات سنو، میں اس سوال کا جواب اس صورت میں دوں گا اگر یہ تصویر دکھاؤ لوگوں کو. جی دکھا رہے ہیں. یہ تصویر خاص طور پہ ایک انگلش اخبار میں فرنٹ پیج پہ چھپی ہے، وہ زیادہ واضح ہے. جو تصویریں چھپی ہیں اس کی تصویر ایک ہی ہے، وہ جو اردو اخبارات میں وہ بڑی سمجھ نہیں آتی. آپ اگر وہ والی تصویر دکھاؤ جس کا میں کہہ رہا ہوں، انگلش نیوز پیپر اس کے پیپر ہے، اس کے فرنٹ پیج پہ ہے، اس عورت کے چہرے پر بیزاری، نخوت، حقارت، تمکنت اور رونت. آپ خود دیکھ کے فیصلہ کر لینا. اور ہمارے وزیر اعظم کے چہرے پہ وہی کچھ ہے. ایک طرف ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، واحد اسلامی پتہ نہیں کیا ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم، دوسری طرف IMF کی MD. حقارت دیکھو اس کے چہرے پہ، عجیب ایکسپریشن ہے. تصویر دکھاؤ ویورز کو، ورنہ میرا یہ ایڈٹ کر دینا، یہ سوال جواب ہمارا. تصویر دکھائے بغیر بات نہ کرنا ورنہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. صاحب، ایک خبر کے مطابق مریم نواز کو پنجاب میں کل اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ناقص کارکردگی پر حمزہ شہباز کو تمام معاملات سے الگ کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے نون لیگ کی سیاست میں ڈینٹ نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں، ڈینٹ وینٹ کا تو مجھے نہیں پتا. ان کے پہلے ڈینٹو ڈینٹی ہے وہ پوری کی پوری نون لیگ. میں تو یہ جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اگر یہ خبر درست ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمام معاملات سے حمزہ کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ درست ہوگا. لیکن اگر یہ درست ہے تو یہ کئی معنوں میں زیادتی ہے. اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی کا دایاں ہاتھ اپنا بایاں ہاتھ کاٹ دے، ختم ہو گئی بات. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے مل کر بھی اپنا مستقبل نہیں سنبھالا جانا. مجھے بہت زیادہ مخدوش دکھائی دیتا ہے نون لیگ. پرسنلی میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، یہ تو برف کا بہت بڑا یا بلاک ہے، جون جولائی میں ریت پہ پڑا ہے، گرم ریت پہ، اور پگھل رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھے نون لیگ کہ یہ خودکشی ہوگی اور خودکشی حرام ہے، بچو اس سے. حمزہ اپنی جگہ پہ کارامے، ان سے بندہ اختلاف کرے، اتفاق کرے، لیکن حمزہ بہت محنتی اور ایک خاص طرح کا اس کا ایک اپنا ہے. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں تو زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. صاحب، مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ پاس کر یا برداشت کر. اچھا بات سنو، بڑی دلچسپ بات. ایک کتاب ہے میرے پتہ نہیں ہمارے بیلی پور والے گھر میں ہوگی، میں نے ڈھونڈی بھی. جی. وہ یہ گھٹیا قسم کی جو شاعری اور اس طرح کی جملے بازی ہے نا، بہت ہی تھرڈ کلاس. یہ ہوتی ہے رکشوں پہ، ویگنوں پہ، ٹرکوں پہ. مثلا میں چند ایک یاد کراتا ہوں. تو لنگ جا میری خیر ہے، نصیب اپنا اپنا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، جنہیں ماں نو ستایا انہیں رکشہ ہی چلایا. محنت نہ کر، نہیں میں حسد نہ کر، محنت کر، دیکھ ضرور مگر پیار سے. اچھا، یہ اس طرح کے جملے جو ہیں نا، قتل کرنا ہے تو نظروں سے کر، تلوار میں کیا رکھا ہے، سفر کرنا ہے تو رکشے میں کر، کار میں کیا رکھا ہے. اس طرح ایک چیپڑ قسم کے جو جملے ہیں نا، یہ رکشہ ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز اور ویگن ڈرائیوروں کو پسند ہوتے ہیں. ان پہ جچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا ان کا لیول ہوتا ہے. تو انہی میں ایک بہت پاپولر جملہ یہ بھی ہے جو مریم اورنگزیب نے بولا ہے کہ پاس کر یا برداشت کر. تو میری گزارش صرف اتنی ہوگی کہ وزیر اطلاعات ہونے کا ہی کو بھرم رکھ لو بی. تو بات کرنے سے پہلے تھوڑا اگر غور کر لیا کرو. آپ کا ذوق کم از کم ویگن ڈرائیور سے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. اس لیے آپ بھی پاس کرو یا برداشت کرو. تو یار کس ملک کے نصیب میں کیا کیا آئٹم لکھا ہے. حسن صاحب، ایسے میں نے بھی ایک دو بڑے انٹرسٹنگ جملے پڑھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتی ہوں. نہ ڈھولا ہوسی، بالکل بالکل بالکل، نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی. اور ایک جگہ تھا دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ.
اگلا ہے پتی تو منگا دے, سبحان اللہ, پتی تو منگا دے, چاہ میں پکانی ہے. سبحان اللہ. یہ باری باری چاہیے مریم اورنگزیب کو یہ سارے جملے ٹرائی کریں تاکہ ان کی نا فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کا ڈنکا پٹے دائیں بائیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کو سننے والے احمق ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان بادشاہ آدمی ہیں. ہمارے ہاں بہت طرح کے لوگوں کو بادشاہ کہہ کے ڈسمس یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس ملک کے 70% سے زیادہ ووٹر کو احمق کہا ہے, جس میں یہ خاکسار بھی شامل ہیں, تو ان کا بہت شکریہ. اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں صرف 13 دانے ہی سیانے ہیں. 13 ہی ہے نا یہ پی ڈی ایم ان کا تو نام بھی یہ 13 ہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے سیانے صرف یہ 13 دانے ہیں جو پلے ککھ نہ ہونے کے باوجود چکر چکر چلا کے پھر اقتدار میں آ گئے. بنتا گیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. وقت بتائے گا عوام احمق ہیں یا ان کو 75 سال ایکسپلائٹ کرنے والے احمق ہیں. حضرت صاحب, ہالی ووڈ ایکٹریس اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ انجلینا جولی نے پاکستان میں آ کر کہا ہے کہ سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے, بھرپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے. اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کام کرتے ہوئے میں نے فوج کو زندگیاں بچاتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے پہلے وہ 2005 کے زلزلے میں اور 2010 کے سیلاب میں بھی پاکستان آ چکی ہیں. ہاں دیکھو, ایک بات میں بڑی دلچسپ اس کو دیکھ رہا ہوں, آئی ایم کلوزلی واچنگ. اخبار میں ان کی جو تصاویر ہوتی ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, ایک آدھ جھلکی ٹی وی میں کم دیکھتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جو جن کا بہت بڑا ایشو فحاشی ہے, بے حیائی ہے, ان کو دکھائیں 2-4 موویز انجلینا جولی کی, پھر اس کی انسان دوستی دیکھیں, پھر اس کی لوگوں کے ساتھ محبت, کمٹمنٹ جو اس کے کچھ نہیں لگتے. پھر بندہ ان سے پوچھے کہ با حیا لوگو, تم بہتر ہو یا یہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی پچھلے دن بچوں کے ساتھ. یہ ہمارے ہاں جو ڈیش ڈرامہ ہوتا ہے نا, تو بکواس ہے. ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, سامان ہے, وہ سارا ایک سیٹ لگا ہوتا ہے, جیسے شوٹنگ نہیں ہو رہی کسی فلم کی. وہ بندہ آتا ہے بے حصہ, بے شرم, بے حیا سا آدمی آتا ہے, اپنی واردات ڈال کے, اپنی وہ فوٹیج وغیرہ بنوا کے, شوٹ ووٹ مکمل کرا کے وہ چلا جاتا ہے. تو اصل کام فوج, وہ خیر میرا تو تکیہ کلام ہے کہ سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, بیڑا خر کچھ بھی ہو جائے, ان کو تو وہ جو کہتے ہیں گھوسٹ سکول ڈھونڈنے کے لیے بھی فوج کی ضرورت ہوتی. باتیں بہرحال انجلینا جولی کو پوری قوم شکر گزار ہیں اس بی بی کی, اور جن لوگوں کو قدم قدم پہ بے حیائی, ان کو نہ بے حیائی کا مطلب پتہ ہے نہ فحاشی کا. ایک بات بتاؤں, ایک شعر سنو آخر پہ, عدیم ہاشمی مرحوم کا شعر ہے, اور سبحان اللہ کیا شعر ہے. دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں, دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں, ورنہ چہرہ ڈھانپ لے گی تجھ سے اچھائی میری. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان میں کوئی ہے ایک آج کوئی پتہ نہیں اس کا ہے, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ, اس کا کوئی ڈائلاگ ہے کہ بختاور کے ساتھ کہ بی بی میں تو سندھ میں ہوں, آپ کہاں ہیں؟ آگے سے جواب ہے بختاور کا کہ میں اللہ کے سامنے جواب دیں. سادہ بات, جان چھٹ گئی. ایک انجلینا جولی, باقی کدھر ہیں ہماری جولیاں؟ کہاں ہیں ہماری جولیاں؟ عجیب و غریب قسم کے ان کے, میں اخبار ہی زیادہ دیکھتا ہوں, شرم آتی ہے. اور اللہ اس کو ہمیشہ اس بی بی کو خوش رکھے, شاد آباد رکھے, اس کو اسی طرح باوقار رکھے. اس نے سیکیورٹی بھی نہیں لی, نہیں سنو, اس نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں. یہاں 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا, 2 دن کے لیے وہ آتا ہے, 2-4 سال بعد ٹھڈے کھا کے اس نے جانا ہوتا ہے, ذلیل ہو کے جانا ہوتا ہے, لیکن اس کے نخرے نہیں مان ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس چکر میں یہ لوگ, یہ قوم, پتہ نہیں ہم کن چکروں میں پھنسے ہوئے. جی آپ بات کرو. ہاں ٹھیک ہے صاحب, آگے بڑھتے ہیں. متیرہ نے ملالہ یوسف زئی کو منافق قرار دے دیا ہے. یہ متیرہ کون ہے؟ صاحب شوبز سے تعلق ہے ان کا, ایکٹریس ہیں اور ٹی وی ہوسٹس بھی ہیں.
اچھا مجھے نہیں پتا ان کی ایج کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، اس بچی کو ممکن ہے خود نہ پتا ہو کہ منافق کا مطلب کیا ہے، اور اس طرح کے لفظ منہ اٹھا کے استعمال نہیں کیا کرتے جب تک کسی کو جانو نہ۔ دوسری طرف ملالہ بھی ہے تو بچی، حالات واقعات اس کے سارے کچھ صورتحال قدرت نے اس طرح کا کیا کہ وہ ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ہے، اور نوبل پرائز۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جس بھی عجیب سا نام ہے متیرہ، تو اگر ایک انڈین سلیبریٹی کے ساتھ تصویر بنوا لی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے جس میں آپ اس کو منافق قرار دے رہے ہو، یا تو وہ تصویر بنا کے اس نے چھپا کے رکھ لی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک اس ملک کی، اب وہ میرا خیال ہے دوسری بڑی تو پولیٹیکل ریالٹی بہرحال آج بھی نون لیگ ہی ہے، اس کا جو قائد ہے وہ اپنے بچوں کی شادیوں پہ مودی کو بلاتا ہے۔ اچھا، بہت اچھا کیا تھا، اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا یہ نواز شریف صاحب کی اس بات پہ، میں نے اس وقت بھی اس کا دفاع کیا تھا، بھی کیا پرابلم ہے تمہارا؟ اچھا، پارٹیشن سے پہلے ہمارے نارمل تھی یہ بات، ایک دوسرے کی شادیوں بیاہوں پہ آنا، غم خوشی یہ وہ سارا۔ اچھا، وہ اس کے بعد پرویز مشرف ہمارے کمال کے، وہ ان کا تو ایگریشن ڈرتا ورتا نہیں، وہ بھی دہلی گئے۔ اچھا، اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی وہ آئے۔ یہ کیا لیول ہے یہ؟ ملالہ نے اگر تصویر بنوا لی تو اس کو منافق قرار دینا، پتہ نہیں، اللہ اس بچی کے حال پہ رحم کرے، یہ جو کوئی بھی ہے اس کو تھوڑا سوچنا چاہیے، پہلے منافق کا جا کے مطلب تو پتہ کرو ہوتا کیا ہے، منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں۔ حسب میرے سامنے ایک اسٹیٹسٹک رپورٹ ہے کہ صرف گزشتہ ہفتہ عوام پر کتنا بھاری رہا، مختصر ترین جائزہ ہے، آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ آٹا 100 سے 130 روپے کلو، تندور کی روٹی 20 روپے، نان 30 روپے کا ہو گیا، ایک فارمی انڈا 20 روپے کا، چکن مزید 30 روپے کلو مہنگا ہو گیا، نمک تک کی قیمت دگنی، پانی کے بلوں میں بھی اضافہ، بجلی بلوں میں بھی 10 روپے فی یونٹ اضافہ۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں بجلی کے بل کی پریشانی میں باپ نے 12 سالہ بیٹے کو جلا کر مار ڈالا، خواتین بجلی بل دینے کے لیے زیور بیچنے پر مجبور ہیں۔ درسی کتب کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں مزید اضافہ، ڈیری فارمز نے دودھ کی قیمت 200 روپے لیٹر کرنے کی دھمکی دے دی ہے، قصور پتوں کی میں بیمار جانوروں اور پانی ملا جلا گوشت کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ صرف ایک ہفتے کی رپورٹ ہے حسن صاحب۔ یہ تو خیر آپ یہ ہولناک رپورٹ ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بہت ہی پیارے ایک دوست ہیں میری، تو کافی عرصے سے ملاقات نہیں ان سے، ان کا نام ہے ڈاکٹر سعید الہی۔ سعید الہی رہے ہیں نون لیگ کے ایم پی اے بھی، اور شاید ایڈوائزر یا وزیر، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ ان کا سٹیٹمنٹ میں نے کل دیکھا ہے کہ اپر مڈل کلاس کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اپر مڈل کلاس کی۔ یہ انتہا ہے، اس ملک پہ اتنا منحوس اور مشکل وقت کبھی نہیں آیا۔ نارملی ہوتا تھا ایک خاص انکم گروپ تھا جو بیچارہ اس کو کرنچ ہوتا تھا، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ وہ 2.5 لاکھ کے تو بل آ رہے ہیں بجلی کے، اور ایک ایسا گھرانہ جو 5 افراد پہ مشتمل ہو، کین یو بیٹ اٹ؟ 5 افراد پہ مشتمل گھرانہ، 2.5 لاکھ کا بل۔ اب وہ کیا ہے، یا کوئی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، کوئی فلانا ڈمکانا ہے، تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ جن پہ یہ ظلم ہو رہا ہے انہی کے پاس اس کا علاج ہے۔ میں نے تو ایک بار، پتہ نہیں آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کے گھروں کی بتیاں بند کر دو، آپ کے گھروں میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ ان کو کوئی نہ کوئی تو حساب لے۔ اور یہ عوام دیکھو کن حالات میں، وہ اتنی سی تمہاری وزارت عظمیٰ ہے، ماچس کی ڈبیا جتنا اسلام آباد، وہاں کے علاوہ تمہاری حکومت اور ہے کہاں؟ پتہ نہیں 80 بندے گھسائے ہوئے ہیں وہاں، کیا ہے وہ؟ لوٹ مار ہے، ٹوٹ ٹپا، یہ وہ وغیرہ، ایک ایک پیسہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے، اس کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ تو بالکل یہ جب تک لوگ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے،
یہ معاملات سنبھلیں گے نہیں. ایک دفعہ نشان عبرت بن جائیں یہاں کچھ سڑکوں پر نکل آئیں ایک دفعہ. ان کی بتیاں بند کر دو, تمہاری بتیاں جل جائیں گی. سیدھا سادہ حساب ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے. میں نے تو ڈاکٹر سعید علی, مجھے آپ کے سوال پہ مجھے یاد آ گیا, کل کا اخبار اٹھا کے دیکھ لوں, 3-4 اخباروں میں ہے کہ اپر مڈل کلاس کی بھی. تو اب اپر مڈل کلاس سے آگے جو کہانی ہے, جس دن ان کی چیخیں نکلیں گی, ان کی چیخیں بند ہو جائیں گی. عوام اور اشرافیہ میں سے جب تک عوام چیختے رہیں گے وہ چیختے رہیں گے. جب اب اشرافیہ کی چیخیں نکلیں شروع ہوگی تو عوام کی چیخیں جو ہیں وہ ذرا کنٹرول میں آ جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہو گیا. حسن مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, نیب نے نئے قانون کے تحت 25 سال پرانے کیسز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. یار پہلے انہیں کہو کہ جو پچھلے ہیں کیسز وہ تو اچھی طرح بند کر لو پہلے. شہباز شریف, حمزہ شہباز, یوسف رضا گیلانی, سلیم مانڈی, پتہ نہیں کیا, مہتاب عباسی, ربینہ خال, پتہ نہیں کیا 20 کیسز جو بند کرنے جا رہے ہو, ان سے تو پہلے جان چھڑا لو, ان کو اچھی طرح بند کر لو پہلے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اس طرح ریڈی نہیں چلتی جیسے یہ پاکستان جیسا ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی 25 سال پرانے کھول رہے ہیں, اور جو تازہ ترین ہیں جو اپنے منطقی انجام پہ جانے والے تھے ان کو یہ بند کر رہے ہیں. اور پھر کیا یہ 25 سال کے بعد کھولیں گے, جو مل میں سے شاید کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہوگا, چونکہ ہر بندہ کو 70 کے پیٹے میں ہے. اچھا صاحب, میرا حیران کن بات پوائنٹ ہے یہاں پہ, کہتے ہیں کہ نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے, نیب کے اختیارات ختم کر دی گئے ہیں. اب یہ 25 سال پرانے کیسز کھول رہے ہیں جو, اس سے تو اچھا احتساب کا نظام ہی ختم کر دینا چاہیے. تو ختم ہی سمجھو. یہ لوگوں کی دم میں نمدہ کسنے کے لیے, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ساری حرکتیں. ڈز اٹ میک اینی بلڈی سینس کہ جو بے شمار کیسز اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے تھے وہ تو آپ لپیٹ رہے ہو, 25 سال پرانے کھول رہے ہو. اس کا مطلب ہے جو آج بند کر رہے ہو وہ 25 سال بعد کھولیں گے. تو ٹرائل مردوں کا کرو گے. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, یہ بیوقوف بناتے ہیں دن دہاڑے. کیا لاجک ہے, جو چل رہے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. جو اپنے منطق جس پہ اسٹیٹ کا کروڑوں روپیہ لگا ہوگا, میں نہیں جانتا یہ جتنی دیر چلتا رہا, یا جو کیا میں اس کا مجھے میں نام ہر دفعہ بھول جاتا ہوں, شہزاد اکبر جی, وہ بستر بند چلتا پھرتا, وہ کتنے میں کاسٹ کیا ہے وہ, اور اس کا سارا آپریشن جو. اچھا یہ منطقی انجام اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو تو بند کر رہے ہو تم 25 سال پرانے. اچھا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان میں سے تو میرا خیال 70% اب موجود ہی نہیں ہوں گے, جو ان میں اس وقت بھی جو 60s میں ہوں گے لوگ, 70s میں 60s میں, وہ 80-85 سال. تو کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے, بند کرو. تو پریکٹیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ لپیٹے جانے کا ایک انداز ہے نیب کو. اور یاد رکھنا, جس دن تک مکمل لاجیکل احتساب نہیں ہوتا, اس ملک کے عوام کو عذاب سے رہائی نہیں ملے گی. تو سب احتساب فاروق کرے گا لغاری کون؟ تھا, جب میں نے یہ جو سنگر نہیں ڈاکٹر سلمان, اس کو میں نے لکھ کے دیا تھا, وہ بین کر دیا تھا فاروق لغاری نے, چونکہ تھا ان کا تعلق بھی اسی کلاس سے. انتخاب نہیں احتساب, ورنہ خونی انقلاب. یہ 2-3 ہی آپشنز ہیں. کرے گا کون, اللہ بہتر جانے کون کرے گا. احتساب بہرحال عوام کا ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. ابھی آپ نے کچا چٹا سارا وہ سارا یو ریڈ اٹ آؤٹ کہ کیا ہوا ہے, قیمتیں کدھر پہنچی ہوئی ہیں, لوگوں کا حال کیا ہے. ابھی تو آپ کیا کہ ہٹے ہو, تو لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے. اگر چند ہزار لوگ جو ہیں وہ ماورا ہیں احتساب سے, وہ ٹھیک ہے, اس کی قیمت ملک نے پہلے بھی چکائی ہے, اب بھی چکائے گا. صاحب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی خرید و فروخت پر سخت سزائیں دیں گے, اور دوسری طرف جیو آر سے بڑے گھروں کا رقبہ کم کر کے اپارٹمنٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ میرا خیال ہے خاص طور پہ منشیات والا جو انیشیٹو ہے چوئی پرویز الہی کا, اس سے بڑا احسان پاکستان کی نئی نسل پہ ہو نہیں سکتا. چونکہ جو صورتحال ہے
میں تو ایک باپ ہوں اور میرے اپنے بچے اور پھر ان کے دوست، ان کے کلاس فیلوز، یہ وہ سارا، تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ درد ہے اور بہت زیادہ اندازہ ہے اور بہت زیادہ خوف ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، اور ایک بات یہاں میں چوئی صاحب سے میں مل کے بھی یہ بات کروں گا کہ یہ جو بول ٹائپ انرجی ڈرنکس بہت زیادہ ہیں نا جی، ان کا بھی کبھی سیمپلز ان کے اٹھوائیں، ان کو ان کے ٹیسٹ ویسٹ کرائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نشے کا آغاز ہیں، اس ٹائپ کے ڈرنکس جو ہیں، اس ٹائپ کے ڈرنکس، یہ نشے کا یہ بہت مائلڈ قسم کا نا، وہ جس کو کہتے ہیں انرجی اور پتہ نہیں بول تفلاں ٹمکاں، وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ یہ ہے موری اور مگورے کی فلسفی، میں نے زندگی میں خود دیکھا ہے۔ سگریٹ کا پہلا کش کا مطلب ہوتا ہے 2 پیکٹس اے ڈے، جی، پہلا ڈرنک اس کا مطلب ہوتا ہے ہاف اے باٹل۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نارمل ہے۔ اب تو یہ بہت خطرناک کام ہو گیا، یہ بہت بڑا، یہ 1.22 سے بھی بڑا انیشیٹو ہے۔ چوہدری صاحب کو چاہیے کہ اس کو ذرا نا تھورلی اس کی نگرانی آپ خود کریں تو بہتر ہوگا۔ اس سے بڑا احسان پنجاب میں نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے کہا 1.22 سے زیادہ تاریخی بات ہوگی۔ اچھا، دوسرا رہ گیا جیو آر کے گھر، آزادی مل گئی۔ عام آدمی کا اس ملک میں خواب ہوتا ہے قبر میں اترنے سے پہلے تک جس کی تعبیر نہیں ملتی، اور وہ ہوتا ہے 3 مرلے کی ایک چھت، ایک گھر۔ یہ ایکڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو کہتے کیا ہو آپ؟ پبلک سرونٹس، اور ڈوبی مرو۔ یہاں تو بیسک کانٹرڈکشن جو سیریس معاملات ہیں، ہم کو تو ان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بنیادی کانٹرڈکشنز اتنی مذہقہ خیز ہیں اس ملک میں کہ میرا خیال ہے قرۂ ارض پہ کسی ایک ملک میں نہیں ہوگا۔ نام رکھ دیا بڑا جی، قرارداد مقاصد، وہ لیاقت علی خان صاحب لے کے آئے تھے، آبجیکٹو ریزولوشن، کیا ہے وہ؟ اس کا کوئی وجود ہے اس ملک میں؟ نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام نہ جمہوریت نہ پاکیزگی۔ اب جن کو کہتے پبلک سرونٹس، وہ ایکڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بہت خوفناک بات ہے، جو 18ویں 20ویں 22ویں گریڈ کا بندہ ایکڑوں کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا دماغ پھر جاتا ہے۔ وہ اس لیے بھی پیسے بناتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، او بھائی اگر میں 2 ایکڑ نہیں تو 2-4 کنال کے تو ڈیفنس کے گھر میں رہوں۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جی جیو آر میں بڑے گھروں کا رقبہ کم کر کے اپارٹمنٹ، ان کو اپارٹمنٹس میں پھینکو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثریت ان کی بھاگتی ہے ویسٹ کی طرف، تو وہاں ان کو محلات ملتے ہیں، وہاں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں نا۔ تو یہ دونوں کام اللہ کرے ان کو پوری مہلت ملے، چوہدری پرویز علیہ کر رہے ہیں، تو بہت خوبصورت دونوں انیشیٹو ہیں۔ یقیناً دونوں انیشیٹو بہت خوبصورت ہیں۔ حسن صاحب، اگلی خبر بری خبر ہے۔ اخباری خبر کے مطابق پاکستانی روپیہ ستمبر کی بدترین کرنسی قرار دے دیا گیا ہے۔ کہاں پہنچا دیا ہے اس حکومت نے ہمیں؟ اس سے زیادہ اور کیا تنزلی ہوگی؟ دیکھو مریم، یہ بری خبر اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کانٹے کاشت کر کے، زہریلے کانٹے کاشت کریں اور سمجھیں کہ جی یہاں کو پھول اگیں گے، کوئی نرگس کے پھول لگیں گے، کوئی گلاب کے پھول لگیں گے۔ حیران کن بات تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں، ان ایکسپیکٹڈ کچھ نہیں ہے۔ بتدریج ہم ذلت کے یہ سارے مراحل طے کرتے کرتے یہاں آئے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں۔ اور اچھا، اب میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ وقتی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے آنریبل آدمی کی تصویر اتار لو، اس پہ نواز کی دو تصویر ہو کرنسی نوٹ پہ، 5000 کا نوٹ جو میرا خیال ہے 2 کا بھی نہیں رہ گیا اب پریکٹیکلی۔ اچھا، اسٹیٹ کس لیول کا دھوکہ دے، جیب میں پڑے میرا نوٹ 5000 کا نوٹ جو ہے وہ 4 کا 3 کا 2 کا پتہ نہیں اب کتنے کا رہ گیا ہے۔ اچھا، وہ تصویر اتار کے نواز شریف کی سینٹر میں ہو، ایک طرف شہباز کی ہو، ادھر فضل الرحمان یا باقی یہ جو 13 ہیں، مجھے تو سچی بات ان لوگوں کے نام بھی نہیں آتے اچھی طرح، ان سب کی تصویریں لگاؤ اور کہو کہ نیچے لکھا ہو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اس نوٹ کو موجودہ حالات تک پہنچانے والے لوگوں کی، یہ جیسے نہیں ہوتا کہ وہ اشتہاریوں کی جیسے وہ خبریں چھپتی ہیں، ان کے اس نوٹ پہ، اس کرنسی نوٹ پہ
وہ اتنے ان کی اتنی عالی شان شخصیت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، انہوں نے اس بندے کا دیا ہوا پہلا آدھا ملک فارغ کر دیا، باقی آدھا ویسے رول رہے ہیں اب۔ ٹھیک ہے حسن، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کا کہنا ہے کہ طے کرنا ہوگا کہ ملک میں چند طبقوں یا آئین کو بالادستی حاصل ہے، کافی دوگلی بات نہیں ہے؟ یہ دوگلی تو اس کے لیے معمولی لفظ ہے، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ غور کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی لوگ جو مسلسل پچھلے 40 سال سے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اقتدار میں رہیں۔ 75 سال کے بعد اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ جی یہ ہمیں سوچنا ہوگا، طے کرنا ہوگا۔ 75 سال لڑائی کے بعد یاد آنے والی ساری چپیڑیں اپنے منہوں پہ مارو، چند طبقوں یا آئین کی بالادستی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آئین بنایا کس نے ہے؟ بتاؤ کون لوگ تھے؟ یہی عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کبھی بھی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آٹے میں نمک کے برابر، چونکہ آٹے میں نمک کے برابر بہت ہوتا ہے، وہ اس کا ذائقہ، اس کا کیریکٹر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں تو ہے ہی نہیں، عوام تو ہے ہی نہیں، خصوصی نشستوں پہ بھی بیگمات آ جاتی ہیں، یعنی وہ ہینگ لگے نا پھٹکڑی والا کام ہے۔ عوام کا رول ہی کوئی نہیں۔ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ پریولیج لوگوں نے بنایا ہے، انہوں نے اپنے سارے کھاتے پورے رکھے۔ اب تک دیکھ لو، میں کہتا ہوں اس ملک کا آئین بنیادی طور پہ کیا نظام ہے؟ کیا جو مینڈک ہے پھنس جاتا ہے، جو مگرمچھ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ابھی مگرمچھ نکل رہے ہیں نا، تھوک کے بھاؤ۔ اس کے اوپر یہ ڈرامہ ابھی ہم ڈسکس کر کے ہٹے ہیں کیا کہ جی 25 سال پرانے کیسز کھلیں گے اور آج کے دفن ہو جائیں گے۔ سو دس از ہاؤ دس کنٹری از رننگ نہیں ہے، دس کنٹری از کرالنگ۔ یہ ملک چل نہیں رہا، یہ رینگ رہا ہے، اور جب تک ان طبقات سے اس ملک کی جان نہیں چھٹے گی، میرا نہیں خیال کوئی کسی بھی قسم کی تبدیلی آئے گی، سوائے اس کے کہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے، جو کہ ہو رہا ہے۔ حسن صاحب، ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ سال ترقی پذیر ممالک کے لیے تباکن ہوگا۔ پاکستان میں سیلاب سے مزید 1.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ جا نہیں سکتے، یقیناً جائیں گے اوبیسلی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ اپنے ساتھ بڑی مہربانی کر رہے ہو کہ آئندہ ترقی پذیر، ہم شاید اب ترقی پذیر ممالک کی صف میں بھی نہیں ہیں۔ ترقی پذیر، ترقی کی منازل چاہے سنو طے کرتا ہوا ملک نہیں ہے۔ سادہ مثال، جب پاکستان بنا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا، کامن پن نہیں تھی، کانٹوں کے ساتھ وہ کانٹوں سے کام لیتے تھے کامن پن کا، کوئی مقروض نہیں تھا، تباہی مچی ہوئی تھی، لاکھوں گھرانے بے گھر ہو گئے، برباد ہو گئے، بچیاں اٹھائی گئیں، بچے کرپانوں پہ اچھالے گئے، سب کچھ ہوا، مقروض نہیں تھا۔ آج ہر بچہ مقروض ہے، مجھے بتائیں ترقی پذیر ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ترقی پذیر کو آج سے چند سال پہلے جب when I was young، اس کو کہتے ہوتے تھے تھرڈ ورلڈ، تیسرے درجے کی دنیا۔ اور ہمارا وہ لیول آ گیا ہے جو کہتے ہیں نا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتے ہیں راسن کو۔ آپ کے پاس لوٹنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، وہ رازن ڈکیت جو کچھ تھا وہ آپ سے لے لو گیا، اب آپ کو پرواہ نہیں ہے، اب چور آئے گا بھی تو کیا لے جائے گا۔ ہم تو پریکٹیکلی وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ تباہ ہونے کے قابل بھی نہیں رہ گئے، آبادی رک نہیں رہی، کرائم بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے کل کو بتا رہا تھا ڈیفنس میں صورتحال کیا ہے چوریوں چکاریوں کی، تو یہ بڑھتا جائے گا یہ کام۔ تو اس لیے کہ سیلاب سے بس ٹھیک ہے، ایک تسلی ہے کہ جی سیلاب نے وہی صحیح کسر پوری کر دی، اور اس کو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے کرتوت، تو لوگ تو کرتوت کے قابل ہی نہیں رہ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب، حساس معلومات رکھنے والے 500 افراد پاکستانی شہریت چھوڑ گئے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو اپنی شہریت ہی چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھو بات سنو، وہ خنجر پتہ نہیں ایک چھاتی پہ لگتا ہے، ایک کمر پہ لگتا ہے، ایک پسلیوں میں گھستا ہے۔ پاکستان کے گنے نہیں جاتے۔ یہ جو اشرافیہ آپ بات کر رہے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، مریم کے حساس معلومات عوام کے پاس ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ اشرافیہ کے پاس ہوتی ہیں، وہ چاہے بیوروکریسی کی شکل میں ہو یا آپ کے جو پولیٹیکل ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ حساس معلومات والے لوگ، دیکھو 3 باتیں ہیں۔
یہ عوام نہیں ہوتے، یہ اشرافیہ ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور لوٹ مار کا موسٹلی سب نہیں، لوٹ مار کا اتنا مال بھی صرف اشرافیہ ہی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی بھی خرید سکے، وہاں اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں بھی خرید سکے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف اشرافیہ ہی اتنی بے شرم اور بے حیا ہو سکتی ہیں، چونکہ اس کو میں نے 30 سال پہلے بدماشیہ لکھنا شروع کیا تھا، جس کا معاش بد ہو۔ بدماش جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، جس کسی کا بھی معاش بد ہو وہ بدمعاش ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اتنا بے حیا بھی صرف اشرافیہ کا۔ میں کل ممکن ہے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، میرے بچے جو حالات جا رہے ہیں، سچی بات ہے آنیسٹلی، میں نے اس ملک کے اہم ترین لوگوں کے ساتھ یہ بات میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے شاید اور بہت سے مسائل نہ ہوں لیکن اٹس ناٹ لیویبل۔ اچھا میں خود چلا جاؤں، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ اپنی یہ شہریت جو ہے پاکستانی شہری کے طور پہ یہ سرنڈر کرو، میں کہوں گا در فٹے منہ، لعنت، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اپنی وہ جو شہریت کو دھتکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی سگی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے، فنشڈ۔ یہ تینوں صفات صرف اشرافیہ میں ہیں، بے شرمی بھی، وسائل بھی، اور حساس معلومات بھی۔ یہ ذہن میں رکھنا آپ، اس لیے اس پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے میرے لیے۔ ٹھیک ہے حساب، بین الاقوامی خبر شامل کرتے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا میں سکھوں کا ریفرینڈم نہ کروانے کی انڈین درخواست مسترد کی اور بعد میں ریفرینڈم کرایا جس میں سکھوں نے خالصتان کے حق میں بھاری اکثریت سے فیصلہ دیا۔ دیکھیں، میں پوری دنیا کی سکھ برادری کو اس جیت کے اس مرحلے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ جس طرح میں کشمیری بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اسی طرح میں اپنی ذاتی حیثیت میں سکھ بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی میری فیلنگ ایسی ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ جب بھی ملک سے باہر میں گیا، ایون وین آئی وزٹڈ انڈیا، میں 2-3 بار گیا ہوں، سکھ بھائیوں جیسے خوبصورت، کھلے ڈلے، ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل ہر طرح کے تکلفات سے بے نیاز، پیارے محبت کرنے والے لوگ میرا نہیں خیال میں نے کہیں دیکھے ہوں۔ ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور آزادی ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا، آزادی حاصل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس کو قائم رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں بات اپنے لیے کر رہا ہوں۔ سکھ بھائیوں کے لیے ہماری دعائیں، اور ان کو بے تحاشا، وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں، بدھائیاں یا مبارکباد، بدھائیاں، جو بھی ہے۔ بدھائیاں۔ حسن صاحب، جاپانی کمپنی کی اڑنے والی موٹر بائک آئندہ سال مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہوگی، کتنی بڑی سائنسی ڈیولپمنٹ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ادھر ہمارے ہاں ضمیر برائے فروخت سے بات آگے نہیں جاتی، اور وہاں اڑنے والی موٹر بائک برائے فروخت ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے زندہ قوموں میں اور ان قوموں میں جن کو مجہول بنا دیا جاتا ہے، جن کو نہ اچھی تعلیم ملتی ہے، نہ اچھی تربیت ملتی ہے، نہ اچھا علاج ملتا ہے، نہ اچھی خوراک ملتی ہے۔ مطلب خدا کی پناہ، کبھی جاؤ سرکاری اسکولوں کو وزٹ کرو اور پھر دیکھو کہ جو پرائمری کی جو کراپ تمہاری اٹھ رہی ہے اس کا حال کیا ہے، ان کے ٹیچرز کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ واہ صاحب، ہم نے جاپان کی بات کی، چین کی بھی سن لیں۔ چین نے موسم پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ دیکھو نا، ادھر ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ، پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں، پہلے آزاد ہوئے تھے ان سے، یہاں 13 بندے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے چھاپا مارا، اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ اچھا، ان 13 سے ایک عمران نہیں کنٹرول ہو رہا، عمران سے XY نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اچھا، ملک سے اپنی کرنسی نہیں کنٹرول ہو رہی، آبادی نہیں کنٹرول ہو رہی، بے شمار لوگوں سے اپنی بھوک نہیں کنٹرول ہو رہی، پولیس سے اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، پیراسیٹامول ہماری خوراک کا حصہ ہے، اس کی قلت کنٹرول نہیں ہو رہی، ٹریفک جیم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کرپشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ملاوٹ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دنیا موسم کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ کیا جیمز ٹیلیسکوپ، وہ پتہ نہیں کون سے 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا انہوں نے، اڑنے والی بائک مارکیٹ میں ہوگی،
تو ماشاءاللہ کوڑو ماتم کرو، شکلیں دیکھو اپنی آئینے میں، پھر اپنی بڑکوں پہ غور کرو، اپنے حکمرانوں پہ غور کرو، اور پھر ان سے انتقام لینے، اکاؤنٹ سیٹل کرنے. چلو انتقام نہیں لیتے، اکاؤنٹ سیٹل کرنے پہ بات کرو جو ہی موقع ملے. صاحب اسی ماتم پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.